वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि अम्मा बाद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, तवासो बिल हक, हक की तलकीन की, और तवासो बिस्सब्र, सब्र की तलकीन की। सूरह अल अस्र को कुरान का खुलासा भी कहा जाता है, और इसमें अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर ये बात कही कि तमाम इंसान खसारे में है। खसारा कहते हैं टोटल लॉस को, कि हाथ में कोई भी चीज़ ना आए, नुकसान में है तमाम लोग, सिवाय उन लोगों के। चार लोगों की खुसूसियात बताई, जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए। पहले ईमान लाना है, फिर नेक अमाल, और फिर हक की तलकीन और सब्र की तलकीन। ईमान हम ले आए और नेक अमाल करने की हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमसे कबूल करें। तीसरी चीज़ है हक की तलकीन, यानी कुरान हक है, इस्लाम हक है, दीन हक है, अल्लाह के रसूल का पैगाम हक है, जन्नत दोज़ख हक है। यानी जो भी हक है उसके बारे में लोगों को बताना, उसकी तलकीन करना। कोई गलत कर रहा है उसको सही की तरगीब देना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और फिर सब्र की तलकीन करना बहुत अहम है। सब्र की तलकीन, दुनिया में रहने के लिए सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इंसान अच्छी ज़िंदगी कभी भी नहीं जी सकता अगर उसकी ज़िंदगी में सब्र नहीं है। मोमिन जो है वो या तो सब्र के साथ जी रहा होता है या शुक्र के साथ जी रहा होता है। इसके दरमियानी कोई हालत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। तो सब्र की तलकीन अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द वालों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के गम के मौका पर उसे सब्र की तलकीन करना, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम किसी को गमगीन देखते हैं, किसी की वफ़ात हो जाती है, तो हम उसकी जब जाते हैं वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि मज़ीद जो जिनका प्यारा चला जाता है दुनिया से, उनको मज़ीद परेशान कराते हैं कि किसी के ख़ावंद की वफ़ात हो गई, तो हम कहते हैं अभी उम्र ही क्या थी तुम्हारी, बच्चों का क्या बनेगा, घर-बार कैसे चलेगा। यानी इतने सवाल हमने उसके सामने रख दिए कि वो अगर सब्र कर भी रही है तो शायद सब्र ना कर पाए। तो वो मौका होता है जब सब्र की तलकीन करनी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला हामी और नासिर है। अल्लाह ने ज़रूर आपके बारे में कोई ना कोई प्लान कर रखा होगा। अल्लाह कभी अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। आपके चंद ऐसे अल्फाज दूसरों को इतना बड़ा हौसला दे जाते हैं, तो दूसरों के लिए हौसले का सबब बने, ना कि दूसरों को तोड़ने का। और किसी की बीमारी पे जाएं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, हाँ इस बीमारी को मेरे फलां रिश्तेदार को भी हो गई थी, उसकी भी वफात हो गई, कभी वो सही नहीं हुआ, उसने बड़ी दवाइयाँ ली, ये हुआ वो हुआ। मतलब हाँ, औरतों के पास ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं सुनाने के लिए, खुसूसन औरतों की बात इसलिए कि औरतें ज्यादा करती हैं ऐसे। तो ये मौका होता है उस दौरान जाके हम शिफा की दुआ दें और सब्र की तलकीन करें। लबअसतहुर इंशाअल्लाह, कि ये बीमारी ज़रूर आपके लिए, बीमारी आपके गुनाहों से दूरी का बाइस होगी इंशाअल्लाह। और जो शिफा की दुआएं मिलती हैं वो पढ़ के दम किया जाए, और उन्हें सब्र की तलकीन करे कि इंशाअल्लाह जल्द आप सेहतियाब हो जाएंगी। तो ये चार बातें, जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक की तलकीन की, और जिसने सब्र की तलकीन की, ये कामयाब लोगों की ये अमाल हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। बहुत अहम हदीस है, नोट कीजिए। 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, यानी अपनी जवानी से फ़ायदा उठा लें इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत जानो। फुर्सत को मसरूफियत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। जिनके पास जवानी है, उन्हें ज़रूर अपनी जवानी को अल्लाह ताला के लिए भुलाना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। और जो जवानी को क्रॉस कर चुके हैं, उनके पास अभी ज़िंदगी है, उनको अभी मौत नहीं आई, तो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं।
جن کے پاس مال ہے، اللہ کا رزق دیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سے خرچ کر جائیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس رزق کو واپس لے لیں، کیونکہ رزق تو ہمارے پاس ہمارا ذاتی نہیں ہے، نہ ہی ہم تو صرف اس کے رکھوالے ہیں، یعنی ہمارا اختیار نہیں ہے اس مال پہ۔ اللہ چاہے تو ہمارے رزق میں کمی کر دے، چاہے تو اضافہ کر دے، تو جب تک اللہ نے ہمیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے ضرور اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ فرصت یعنی ہم فارغ ہیں، ہماری زندگی میں بہت سے مسائل نہیں ہیں، بہت مشکلات نہیں ہیں، تو ہم سو کے اور دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ ضائع نہ کر دیں اپنی فرصت کو، اس کو اچھی مصروفیت دیں۔ صحت کو بیماری سے پہلے، جب تک صحت ہے اس میں ضرور اچھے کام کر جائیں، اچھے اعمال کر جائیں، عبادات کر جائیں، کیونکہ بیماری میں یہ کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے قیامت والے دن ہل نہ پائیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ آپ تصور کریں، قیامت کا دن ہے اور ایک خوفناک دن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العزت کی ذات ہے اور انسان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں، اپنا پاؤں ہلا کے دیکھیں، آپ پاؤں ہلا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، آپ کا اپنے جسم پہ کنٹرول ہے، اس وقت نہیں ہوگا۔ ہمارے پاؤں ہمارے قابو میں نہیں ہوں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم ہمارے قابو میں نہیں ہوگا، ہم ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کن کاموں میں گزار دی؟ ضرور سوچئے گا فارغ وقت میں بیٹھ کے، میں نے زندگی میں جو اللہ نے مجھے زندگی میں سال دیے ہیں، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 کا ہوگا، کوئی 25 کا، کوئی 30 کا، کوئی اس سے بھی اوپر، اتنے سال اللہ نے مجھے دیے، اتنے سالوں میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے سال لگائے، اس میں کون سا میں نے خیر کا کام کیا جو میں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکوں گی کہ یا اللہ یہ میں نے اپنی زندگی میں بہترین کام کیا تھا تیرے لیے، یہاں میں نے وقت لگایا تھا۔ پھر ہے جوانی کن کاموں میں گزار دی؟ پرانی کر دی۔ جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا، کیونکہ جوانی میں انسان کی دنیا میں بھی بڑی مانگ ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، ان سب کو پیچھے ہٹا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، رکوع سجود کیسے ہیں اس کے؟ جوانی اس نے کہاں پرانی کر دی؟ عیش و عشرت میں، دنیا کے سب روشنیوں میں، یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وقت نکالا؟ مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے کمایا؟ محنت کیسے کی؟ محنت تو ڈاکو بھی کرتا ہے نا، لیکن محنت کس ٹائپ کی؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں محنت سے کما رہے ہیں، ایسی ایپس بنی ہوئی ہیں جن کو کہا جاتا ہے آپ 10 لوگوں کو شیئر کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے، اور ہم اندھا دھند یہ جانے بغیر کہ یہ شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، مجھے کئی لنکس آئے ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے، فری منٹس ملیں، اتنے لوگوں کو شیئر کر دیں، ایپس ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کروائیں، آپ کی طرف سے جتنے ڈاؤن لوڈ ہوں گی ایپ اتنا آپ کو پیسہ ملے گا، اور ہم یہ دیکھتے نہیں وہ ایپس ہیں کیسی، اس میں برائی ہے، بے حیائی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، وہ جو بھی اس پہ گناہ دیکھا جائے گا اس کے ذمہ دار جو ڈاؤن لوڈ جس نے کروائی وہ بھی ہوگا۔ پھر کیا ہے کہ جوانی کن کاموں میں قرآن کر دی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ پھر اللہ کے راستے میں کیا یا پھر اپنی زندگی کو ہی آرام دہ بنانے میں سارا صرف کر دیا؟ ہم یہی سوچتے رہے کہ ہمارے پاس کثیر آئے گا تو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے۔ علم کتنا حاصل کیا اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو دیکھیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھا ہی نہ باقاعدہ، قرآن کو سیکھنا فرض ہے، قرآن کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، جیسے ہمارے پر والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، خامد کے ہیں، اور بہت سے حقوق کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن کے حقوق کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن کے لفظ کی، الفاظ کی درست ادائیگی، پھر یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تیسرا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، پھر ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن ہم قرآن کے لیے زندگیاں نہیں لگاتے، ہم نے ضروری نہیں سمجھا، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی اسکول میں بھیجا، وہاں سے کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، اور اچھے ڈاکٹر پڑھے لکھے بنا لیا، انجینئر بن گئے، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کمانے لگ گئے، لیکن کیا زندگی میں انہیں قرآن کی تعلیم بھی دی، انہیں مدرسے بھی بھیجا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید چند لوگ ہیں جو مدرسے جاتے ہیں، اولاد میں سے بھی اگر 3 کسی کے بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، جو تھوڑا نالائق ہوگا اسے مدرسے بھیج دیں گے، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے، باقی جو لائق ہیں انہیں ڈاکٹر انجینئر بنایا جاتا ہے، اعلیٰ پوسٹ پہ کام کروایا جاتا ہے۔ تو ضرور جائزہ لیے، اپنے دل سے پوچھئے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، میں نے انہیں قرآن کی تعلیم دلوائی کہ نہیں، اور پھر اس قرآن کے مطابق کتنا عمل کیا۔
کامیابی اور ناکامی کس کا مقدر بنتی ہے، یہ تو ہمارے اعمال بتائیں گے۔ نفع مند علم اور راسخ علم کی ضرورت ہے۔ علم پر پختگی کے بعد یقین ضروری ہے۔ جب علم سیکھ لیا اس پہ یقین کی اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، یقین کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غور و فکر کرنا ہوگا، علمی مذاکرات۔ پھر تیسری چیز آتی ہے عمل۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہے۔ ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں اپنے لائف میں، اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں، یقین چاہتے ہیں، عمل بہترین چاہتے ہیں، لائف چینجنگ پروگرام اگر ہمارے ذہن میں ہے، تو پھر رب کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ رب کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بہت وسیع ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، انسان کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو جو بھی ہم اللہ سے مانگے اللہ ہمیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہوگا صبر کے ساتھ۔ پھر آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے احسن اعمال کرنے والا ہے۔ تو وجہ بتا دی اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، انسانوں کو کیوں بنایا، اس زندگی موت کیوں بنا دی، تاکہ اللہ آزمائے۔ وہی دنیا ہے، وہی سہولتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی دن و رات ہے، وہی موسموں کا آنا جانا ہے، وہی پھل ہیں، لیکن انہی چیزوں کے درمیان چند لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، چند ہے جو دنیا والے ہیں، چند ہیں کبھی دنیا والے ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کون تم میں سے احسن اعمال کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے احسن اعمال کریں، عمل میں پختگی آئے، تو علم، ایمان اور عمل تینوں میں پختگی اس وقت تک نہیں آتی جب تک دعوت نہ دی جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا جائے، جو ہم نے سیکھ لیا وہ ہمیں دوسروں تک نہ پہنچائے، تب تک ہمارے علم، ایمان اور عمل میں پختگی نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو۔ دعوت دینے سے اپنا عمل بہترین ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا باریکی کے ساتھ وہی سوچ سکتا ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں بہت کانشیس ہو کہ میرا آج کیسا گزرا اور کل میں نے کیسا گزارنا، یا پچھلا کل میرا کیسا گزرا تھا، کہاں کہاں کمیاں ہو گئیں اور آج وہ کمیاں نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنا کانشیس ہو کر اپنے دن اور رات بسر کریں۔ سست نہیں ہونا ہم نے اپنی زندگی میں، اور یہ تبھی ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، مدد، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ انبیاء کا ساتھ دینے والے جو ہیں سب سے زیادہ ٹین ایجر تھے، پیچھے بات ہو رہی تھی نا، جوانی کن کاموں میں پرانی کرتی، انبیاء کا ساتھ دینے والے زیادہ تر ٹین ایجر تھے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی جوانیاں، آپ کی جو باقی زندگی رہے گی، جو جوانی کراس کر چکے، انہیں اس پہ غم نہیں کرنا، لیکن ان کی باقی زندگی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلائیں گے؟ کیا آپ رب کے کلام کو نہیں سیکھیں گے؟ کیا باقی زندگی کو آپ اسی طرح سے گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے جیسے صحابہ نے گزاری؟ دنیا میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہر کوئی کامیاب ہو نہیں پاتا۔ کامیابی کا بھی راز ہے، اتفاقی طور پر کامیابی نہیں مل جاتی، کچھ اصولوں کی پابندی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ اللہ نے پابندی سکھائی ہے نا، ہر روز 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ایک بار زندگی میں حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور پھر ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان دے دیا ہمیں، اور پھر ایک ٹائم ٹیبل دے دیا، اس کے مطابق چلنا ہے ہمیں۔ یہ پابندی اگر ہم کریں گے، اس سے بھی ہماری زندگیاں بہت بہترین ہوں گی،
لیکن پابندی ضروری ہے۔ افضل وقت میں نماز پڑھنا، وضو افضل وقت میں کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، پھر روزوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانا، حج اور عمرے کے لیے دعائیں کرنا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ پہنچے، جو نہیں استطاعت رکھتا وہ دعا کرے اللہ وہاں پہنچائے۔ پھر زکوٰۃ کی اگر مستحق نہیں ہے تو صدقہ تو کرے نا۔ تو کامیاب لوگوں کی پہلی صفت کیا پتہ چلی؟ علم، لرننگ، سیکھتے ہیں وہ۔ علم کے اصول کو سیکھنا لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ علم ہے، ایسی دولت جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ سوچیں، کبھی علم کسی کا چرایا کسی نے؟ جتنا آپ دیں گے اتنا ہی علم میں اضافہ ہوگا، جسے ہر جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ علم ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ لرننگ میکس اے مین سپر مین۔ تو سپر مین بننا ہے۔ جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے، جانوروں کے پاس محدود معلومات ہوتی ہیں۔ کیا معلومات ہیں؟ کھا لے، پی لے، جی لے، یہ کچھ کرتے ہیں نا۔ لیکن انسانوں کا مقصد اس سے بہت اوپر ہے، اشرف المخلوقات ہیں۔ علم کو حاصل کرنا ہے۔ علم الانسان بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا ہے۔ قلم کی بہت ویلیو ہے اسلام میں۔ انسانی شخصیت کی تکمیل میں سب سے زیادہ حصہ علم کا ہے۔ علم عظمت کا، کمال کا راستہ ہے۔ زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے ذریعے پرسنالٹی میں وسعت آتی ہے، آپ کی سوچ جو ہے وسیع ہو جاتی ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ عمدہ ہو جاتا ہے۔ علم کو مسلسل سیکھتے رہنا ہے۔ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ زمانے کے حالات و واقعات سے باخبر رہے، اور یہ علم کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے۔ علم ہی انسان کو دریافت تک لے جاتا ہے، ماضی مستقبل حال کا اندازہ کر سکتا ہے۔ علم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی، آپ کو مزید تڑپ ہوگی، مجھے یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، یہ سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے۔ اگر رک جائیں گے تو پانی اگر ٹھہر جاتا ہے کسی برتن میں تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، بہتا رہے تو اس کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے۔ علم ہی انسان کو حیوانی سطح سے اٹھا کر اعلیٰ درجے تک پہنچاتا ہے۔ علم ترقی کی جانب لے جانے والا راستہ بتاتا ہے۔ علم کے بغیر منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی۔ علم کے بغیر انسان نامکمل انسان ہے۔ علم کے ساتھ ہر انسان کامل انسان بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انسان کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم ہی کی وجہ سے بنے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں بھی اس دعا کو کرنا ہے، رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم علم میں بھی نہیں آگے بڑھ سکتے نا۔ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اچھا انسان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جسے اپنے اندر غلطی نظر نہیں آتی وہ پھر اسے دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور علم ہی انسان کو کمال تک لے جاتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے، بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو جنت جانے کا شوق لگ جائے پھر اسے علم کا شوق لگ جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، جنت جانے کا شوق چاہیے۔ جب جنت جانے کا شوق ہو تو پھر علم کا شوق لگ جاتا ہے۔ با کمال لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے لاجواب خدمات کی۔ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے حق کو جاننے کی کوشش کی اور در بدر اس کی وجہ سے پھرے بھی، بہت دور تک سفر بھی کیے۔ آخر ایک راہب سے بھی ملاقات ہوئی، اس راہب نے بھی آخری نبی کی کچھ نشانیاں بتا دیں، اور پھر حضرت سلمان فارسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے اور نشانیوں کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ تو کیا تھی پیچھے جستجو تھی، اگر وہ نہ کوشش کرتے، ان کے پاس علم نہ آتا اس بات کا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ کوشش نہ کرتے ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کی یا آخری نبی تک پہنچنے کی، تو شاید مسلمان نہ ہو پاتے۔ تو اپنے بارے میں سوچنا، میں کیا چاہتی ہوں، میں نے کیا کیا اب تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، ابراہیم الذی وفا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی اللہ سے وفا کا حق ادا کرنا ہے۔
کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ جان لیں کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو ایسا انسان بنایا جائے کہ وہ ربانی زندگی گزارنے والا بن جائے، ربانی رب والی زندگی، ایسی زندگی کو ترک کر دے جو غیر ربانی ہے، جو دنیا والی ہے۔ ربانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دلچسپیاں اللہ کے سوا کسی دوسری چیز میں لگی نہ ہو، اس کی توجہ کا مرکز رب ہو نہ کہ انسان، اس کی خوشیاں، غم، دوستی، دشمنی، ہر چیز رب کی وجہ سے رب کے ساتھ جڑی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ من ابغض للہ من منع للہ من اعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا یا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے روکا اور اللہ کے لیے عطا کیا، فقد استکمل الایمان، نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو محبتیں کرنی ہیں تو اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی خاطر دوسروں سے دور ہونا ہے، جہاں خیر نہیں نظر آ رہی، جہاں شر ہے، پھر اللہ کے لیے روکنا ہے جہاں سے اللہ نے روکا ہے، پھر اللہ کے لیے عطا کرنا ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ انبیاء سے اللہ نے محبت کی تو انبیاء سے محبت کرنی ہے۔ صالحین اللہ کو پسند تھے تو ہمیں بھی صالحین سے محبت کرنی ہے، ان جیسی صفات کو ڈھونڈنا ہے، پڑھنا ہے، ویسے بننے کی کوشش کرنی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن کی آیت ہے، انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی اچھی ہے یہ رفاقت۔ تو یہ سوالیہ انداز جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ بہت ہی خوب ہے یہ رفاقت، کہ جنت میں انبیاء کا ساتھ مل جانا، صالحین کا ساتھ مل جانا، صدیقین اور شہداء کا ساتھ مل جانا۔ تو کیسے مل سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ کتنا آسان راستہ ہے ہمارے لیے کہ اتنی سی محنت کرنی ہے ہمیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی انا کو آگے نہیں لے کر آنا، اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی مرضی چلانی ہے۔ تو ہم انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ مل سکتے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو ہم نے بھی پسندیدہ بنانا ہے۔ سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی راستے پر چڑھ گئے تو مشکل ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائیں گے۔ ان کاموں کو کرنا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ ضروری ہیں، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر گرلز جب ہم بات کر رہی ہوتی ہیں، مجھے یہ پسند ہے کھانے میں، یا مجھے کپڑے ایسے پسند ہیں، یا میں فلاں برانڈ پسند کرتی ہوں، مطلب ہماری پسند ناپسند کیا ہوتی ہے اس پہ ضرور غور کرنا ہے۔ جیسے کچھ لڑکیاں کہتی ہیں مجھے فلاں گانا پسند ہے، مجھے فلاں ڈرامہ پسند ہے، مجھے فلاں ایکٹر پسند ہے۔ تو ہم نے تو بات کی کہ ہم نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے، اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم کانشیس ہو گے، ہم اپنی پسند ناپسند کا جائزہ لیں گے۔ تو آج سے جائزہ لینا ہے اور اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈال دینا ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کا نقصان کر لیتا ہے وہ آخرت کا فائدہ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر، وہ اس کا آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو دنیا کا فائدہ کر لیتا ہے وہ آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ یعنی دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، چند عرصے کا، آپ کہہ لیں کہ کچھ عرصے کا فائدہ ہوگا، آخر ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، وہ تباہ ہو گئی، وہ نقصان کر لیا۔ تو دنیا میں نقصان ہو بھی جائے لیکن آخرت کو نقصان میں نہیں ڈالنا۔ اور یہ ڈیسیجن کیسے لیے جاتے ہیں؟ ان ڈیسیجن کا پتہ انسان کے عمل کی پختگی سے چلتا ہے۔ عمل اتنا پختہ ہو جائے کہ ڈیسیجن لینے آسان ہو جائیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لینے کے لیے علم چاہیے، عمل چاہیے، عزم چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں صحیح معنوں میں۔ ہم نے ایمان پہ بھی کافی بات چیت کی پچھلے سیشنز میں، تو ضرور اب آپ کا ایمان کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ کے یہاں ایمان والے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ آمین۔
तारीकियाँ किस चीज़ की? जहालत की तारीकियाँ। तन मन धन सब कुछ कैसे दुरुस्त हो सकता है? फ़िक्र की दुरुस्तगी के साथ, सोच की दुरुस्तगी के साथ। सेहत दुरुस्त रहती है, गुनाहों के बुरे असरात से रूह ज़ख्मी हो जाती है। हम बज़ाहिर तंदुरुस्त हैं, लेकिन रूह ज़ख्मी है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सोच को दुरुस्त करना। सोच अगर हमेशा गलत रहे तो इंसान की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। फ़िक्र की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो ना हो और कुतब चाट लेना काफ़ी नहीं है। यानी फ़िक्र की दुरुस्तगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है, और रहम करो जो ज़मीन पर है, आसमान वाला तुम पर भी रहम करेगा। यहाँ पे रहम की बात एकदम से क्यों आ गई? ये रहम की मोहब्बत की बात है, क्योंकि कामयाबी का दूसरा राज जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है वो नरम दिली से ही आती है, रहमत से। मोहब्बत कामयाबी का राज है। पहले हमने देखा इल्म कामयाबी का राज है, अब दूसरा मोहब्बत। मोहब्बत लेने वाले नहीं, मोहब्बत बांटने वाले, मोहब्बत की सखावत करने वाला। मोहब्बत करने किससे है? ये भी सवाल है। कपड़ों से, जूतों से, ज्वेलरी से, पैसों से नहीं। ये तो फीलिंग लेस है, ये चीज़ें तो रिस्पॉन्स भी नहीं करती, इनका तो कोई रद्द अमल ही नहीं होता। मोहब्बत करनी है इंसानों के साथ, जिंदा इंसानों के साथ, ताकि उनका जो रवैया है वो भी हम देख सकें, उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। उनसे अदा किए गए अल्फाज पर अच्छा या बुरा रद्द-ए-अमल सामने आता है। किसी के साथ अच्छा इज़हार करने से वो खुश होता है, गुस्से से वो नाराज़ हो जाता है। जैसे एक शेर भी है, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम। क्या मोहब्बत से क्या है? पूरा आलम जो है फ़तह कर सकते हैं। मोहब्बत भरे ताल्लुकात नफ़रत में बदल जाते हैं जब इंसान किसी के साथ सख्त कलामी करता है, जेस्चर पास करता है। ये नफ़रत ही है जिसकी वजह से इंतकामी जज़्बात उभरते हैं। मोहब्बत से दिल जीते जा सकते हैं। अच्छी माशरती ज़िंदगी बसर करने के लिए याद रखने की ज़रूरत है कि कलाम 2 तरह का होता है। एक लोगों को करीब कर देगा और दूसरा लोगों को हमसे दूर कर देगा। नरमी, मोहब्बत दिलों को, ज़माने को जीत लेती है। ताल्लुकात मोहब्बत से संवरते हैं। सख्त कलामी से तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सीरत को लोगों के ताबे ना करो कि लोग तुमसे अच्छा करें तो तुम भी अच्छा करो, और बुरा करें तो तुम भी बुरा करो। बल्कि लोग अच्छा करें तो अच्छा करो, लोग बुरा करें तो भी अच्छा करो। ये है मोहब्बत, ये है अखलाक। हम ऐसे ही करते हैं ना, जो हमसे अच्छा बोल रहा होता है उसको हम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कहीं से किसी का रवैया जो है वो तुच्छ लगा, बुरा लगा, तो हम भी साथ ही वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन ये बात की कि कोई अच्छा करे तो तुम अच्छा करो, और कोई बुरा करे तो तुम बुरा करो। ऐसे ना करो। अपनी सीरत को लोगों के ताबे नहीं करना, आपकी अपनी सीरत होनी चाहिए। लोग जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा करें। हमारा रिस्पॉन्स उनके लिए अच्छा हो। वक़्ती तौर पर किसी के साथ नर्म नहीं होना, और फिर ये कि मुसीबत परेशानी में लहजा बदल लेना, ये नहीं दुरुस्त। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है कि हर हालत में नरमी आपका मिजाज बन जाए। ये लॉन्ग लाइफ मुशक्क़त है और लॉन्ग लाइफ मोहब्बत है। इस तर्ज़ अमल पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सब लोग दुनिया में एक जैसी तदबीर अख्तियार नहीं करते। कुछ लोग हुस्न तदबीर करते हैं, कुछ लोगों को तदबीर करनी नहीं आती। तो यहाँ पर तदबीर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र को दुरुस्त रास्ता देने की ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास ट्रैक होगा जिस पर आप चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सोचना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, और कैसे इस राज से, जो कामयाबी का राज मोहब्बत है, इससे कामयाबी हासिल करनी है। हमारे अभी और भी राज रहते हैं, और हम कल के दिन पर भी कामयाबी का राज के बारे में ही इंशाल्लाह मज़ीद बातचीत करेंगे। आज का सेशन हमारा मुकम्मल हो रहा है। तो आज जितनी बातें हमने की, इस पे आपने ज़रूर गौर व फ़िक्र करना और नोट्स बनाया करें, क्योंकि आप एक अभी तो आपको याद होंगी बातें, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बातें भूल जाएँगी। आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे तो आपको फिर सब याद आएगा, और आप फिर से आपका ईमान जो है वो बढ़ेगा। तो नोट्स बनाया करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर किया करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.